सामने बिठाई जाएगी। उनके साथ हमारे पाकिस्तान के जो साथी हैं 7-7 आदमी हर जमात में होने चाहिए। तो वो उलमा कराम जो साल में चल रहे हैं वो अभी जो बिरून की तश्कील वाले हैं उनके पास तशरीफ ले जाएं ताकि उनको जमातों में जोड़ा जा सके और फिर सुबह फौरन जमातें बैठ जाएं और वक्त पर दुआ भी हो जाए। हाँ जी, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे हलके हैं हर हलके में तश्कील की जमाती बनी हुई है। तो जिन हलकों में साथियों ने चिल्ले 3 चिल्ले साल और जो है मेरे भाई दोस्तों औकात लिखाए हुए हैं यहाँ पर या अपने गांव इलाके में और अपने शहर में, उनसे भी दरखास्त है कि अब जो है तश्कील वालों के पास जाए ताकि उनकी जमातें बनाई जा सके। तश्कील वाले ये फरमाते हैं कि वो आखिर वक्त में आते हैं, फिर उन पर इतना बोझ होता है कि वो जमातों को बनाने में उनको तकलीफ होती है। तो जिनके औकात हैं आपको भी मालूम है कि फलाने साथी का वक्त है, आप भी उसमें मदद करें और जो साथी सुन रहे वो खुद भी अपने अपने हल्के की तश्कील वालों के पास तशरीफ ले जाए। हाँ जी, जब यहाँ मुसाफा शुरू होगा तो हल्के मुख्तलिफ जगहों में मुसाफे की जमातें हैं, वहाँ उनका मुसाफा भी होगा। हाँ जी, साल वालों का, 4 महीने वालों का, कम औकात वालों का वहाँ, और बिरून का जो मुसाफा होगा वो यहाँ मिंबर के सामने होगा। तो ये जगह हमने खाली करनी होगी। नमाज को सुबह इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वैसे भी उठते रहते हैं, तो नमाज के बाद ये जगह सारी खाली होगी। दुआ के बाद पहले ही जाएंगे ना। क्या लग रहा है ये माहौल बन गया, लग गया ये सही था, ये सही था, यहाँ से ये सही है, वो सही है, वो है दुनियादारी, ये है दीन। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना अल्लाह वालों के माहौल में, और ये जो काम में लग गई है, और ये अमालों में बहुत पक्के हैं, जो उनके मामलात पूरे नहीं होते हैं, सोते नहीं हैं, इनकी दुआ में, इनके अमाल में, इनकी हर चीज। ये सोचो कितना बड़ा वजन है, हालत सही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान। मेरे शागिर्द का बेटा है। वक़ाल तआला वअक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। वक़ाल तआला वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. مشین میں تمہارے والد نے ڈالی، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس میں مال ڈالنا تھا، رکنا رکا نہیں، دبا دیا ایسے کٹ دیا. تبلیغ اور دعوت کا کام اور اس کے نظام جوڑی دار تھا میرا. کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھیں. پلاسٹک کے جو دانے بنتے ہیں، اس کے دو بنیادی مقصد ہیں جو ان دونوں بنیادی مقصدوں کو سامنے رکھ کر ان کا جو بیان ہے بات کو سنے گا سب ہوتا ہے ان کا. اور اس کے اندر اس کی طرف اور اس کا شوق ہوگا، اللہ اس کو قبول فرما لیں گے، وغیرہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے نکال دیں گے. ارے آپ ادھر آ جانا یار. تبلیغ اور دعوت کے کام کا بنیادی مقصد دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے مقام اور منصب کو بھول چکی ہے جو اللہ نے اس کو بطور اعزاز اور امتحان کے دیا تھا. امت کا پہلا طبقہ اپنے اس مقام اور منصب سے پورا واقف تھا اور آج ہم اس کو بالکل بھول چکے ہیں. یار ہمارا نمازی بھائی ہے یار، یہ سب سے بڑا رشتہ تو یہ ہے. اس امت کو جو مقام دیا گیا تھا ختم نبوت کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا دیا گیا تھا. کہ جس کام کے لیے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت اس کام کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور آپ کا دائرہ پوری انسانیت اور قیامت تک ہے. تو آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو پہلے انبیاء کرتے تھے. تو ایک اس ذمہ داری کا احساس دلانا اس کا پہلا مقصد ہے. اور دوسری چیز جو تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت آج کافروں کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہو چکی ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھتی ہے، نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتی ہے اور زندگی ساری کافروں کی گزارتی ہے. شکلیں کافروں کی، لباس کافروں کے، رہن سہن سارا کافروں کا. کافروں کی زندگی ایسی سے پسند آئی ہے کہ اس کو اپنے نبی کی زندگی سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. 95% امت کا طبقہ اپنی اسلام والی زندگی کو ایسا بھولا ہے کہ اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ امت جو کافروں کی زندگی اختیار کر چکی ہے اس کو کافرانہ زندگی سے نکالنا دوسرا اس کام کا مقصد ہے.
کہ یہ کافرانہ زندگی سے نکلے. اس بات کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات حیات مسلمہ کیا ہے، حیات کافرہ کیا ہے. مسلمان کی زندگی کیا ہے اور کافر کی زندگی کیا ہے. حیات مسلمہ مسلمان بن کر زندگی گزارنا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جسم سے ہے. جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اس کو ابدیت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جس کو حاصل ہیں اس کو مسلمان کی زندگی حیات مسلمہ حاصل ہے، وگرنہ وہ مسلمان کی زندگی پر نہیں، وہ کوئی اور زندگی ہے. لمبی کر ایمان اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کو ہم بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو کھا جاتے ہیں. ایمان کے 2 حصے ہیں. یہ ساری کائنات ایک ذات نے بنائی ہے، ایک اس کا خالق اور مالک ہے. پوری کائنات کا نظام صرف ایک کے ہاتھ میں ہے. یہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ایمان وہ ہے جو کافروں کے پاس بھی تھا. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے. مَن يَرْزُقُكُم فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کافی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، پوری کائنات ایک کے قبضے میں ہے، پوری کائنات کا نظام ایک ہی ذات چلا رہی ہے. یہ ایمان کا حصہ اس کو کافر بھی مانتے تھے. ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جب ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ضروریات اور حاجات کا پورا کرنا صرف اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایمان کا دوسرا حصہ جس کو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جب سب میرے ہاتھ میں ہے تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ جب تو یہ جانتا ہے کہ ساری چیز میری ہے اور ساری چیز کا خالق اور مالک میں ہوں، تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ فأين تذهبون، پھر جاتا کہاں ہے تو یہ ایمان یہ سب کچھ اس کا ہے. یہ کافروں کے پاس بھی تھا. مسئلہ اصل کیا ہے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو صرف اس سے تعلق ہو، باقی کسی سے تعلق نہ نہیں. دل کی جھاگ سب جگہ سے ختم ہو جائے.
حاجت ہو، جو ضرورت ہو، جو مسئلہ ہو، سیدھا اس کے پاس جائے، کہیں دوسری بدل جائے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے کہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچاتا ہے وہ. اور ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمارا حساب کیا ہے؟ جب ہلچل اس کی دور سے ختم ہو جائے اور کچھ نہ بن سکے کہتے ہیں اب اللہ سے مانگ لو. ہماری عقل یہاں پہنچی ہوئی ہے. بیمار کو اس اسپتال میں جاؤ، اس اسپتال میں جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس جگہ لے جاؤ، اس جگہ. جب سچ مایوسی ہوتی ہے تو سب پھر کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ سے کہو. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اندھا ہے؟ جب ساری چیز میرے ہاتھ میں ہے تو سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ کیوں جاتا ہے ضرور؟ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ دل صرف اللہ کا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا؟ اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ دل اللہ کا بنا ہے یا نہیں ہے، یا کہیں اور جاتا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ کہ دل سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا ادھر ادھر اٹکتا ہے کہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سونار کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، اس پر رگڑتا ہے، بتاتا ہے کھوٹا ہے کھڑا ہے. اللہ نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا دل بتائے گا کہ کہاں جا رہا ہے. میری دکان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری زمین کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا نظام رہے گا. اب یہ دل ہر طرف دوڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھاپ غیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا. یہ بڑی آسانی سے پتا لگ جاتا ہے کہ دل اللہ کا ہوا ہے یا نہیں ہوا. دل اگر اللہ کا ہوا تو کسی چیز میں الجھے گا نہیں، کسی چیز میں اٹکے گا نہیں. جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا اندر کا دل بتا دے گا اس کو کہ ہے کس کا. بس اتنی اللہ نے رعایت دے دی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت رعایت ہے کہ دل کی جھانک گئی لیکن اس کے پیچھے نہیں گیا تو اس کو میں ایسے ہی سمجھ لوں گا جیسے اس کی جھانک نہیں گئی. خروج فی سبیل اللہ، نفر فی سبیل اللہ، یہ کسوٹی ہے ایمان کے پرکھنے کی کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. تو ایمان کی حقیقت دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیے. دل پوری کائنات کو ایک ذات سے متعلق سمجھے اور دل صرف اس کی طرف جائے تمام صورتحال میں، تمام حاجات میں، تمام مشکلات میں، تمام مسائل میں، اور کسی طرف نہ جائے. یہ ایک حصہ ہے.
کا صرف اللہ ہو جانا. دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ ابدیت ہے. ابدیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم صرف اللہ کا ہو جائے, اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق, جو عمل نکلے حکم الہی کے مطابق نکلے. وہ صرف نماز ہونے کا نام نہیں ہے, سب نے سمجھ لیا ہے. ابدیت کہتے ہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں حکم الہی کے مطابق چلتا ہوں. بیت الخلا میں جانے سے لے کر تخت حکومت تک بیٹھنے تک سب چیز کے متعلق احکام موجود ہیں. تیرا سر کیسا ہو, تیرا لباس کیسا ہو, تیری شادی بیاہ کیسے ہو, تیرا کھانا پینا کیسے ہو, تیرا گھر میں رہنا سہنا کیسے ہو, تیری تجارت کیسی ہو, تیری زراعت کیسی ہو, تیرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہو, جس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ وہ اسلام جس میں کچھ تو اپنی مرضی کرتا ہو اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہو, فیشن کو دیکھ کر چلتا ہو, اور کچھ میرے حکم کو پورا کرتا ہو. کہا یہ اسلام میرے مرضی قابل قبول نہیں ہے. آؤ تو پورے ہو, جاؤ تو پورے جاؤ. اور وہ مسلمان جو کلمہ اللہ اور نبی کا پڑھتا ہے اور زندگی کافروں کے طریقے پر گزارتا ہے, اس کی دنیا میں بھی سزا ہے, آخرت میں بھی سزا ہے. قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے. دنیا میں سزا یہ ہے کہ جب تو کافروں کی زندگی گزارتا ہے تو تیری گردنیں میں کافروں کے حوالے کر دوں گا. اس وجہ سے آج کافر سال مسلط ہے ہم پر. ہم کبھی امریکہ کو پوچھتے ہیں, کبھی اسرائیل کو, کبھی کچھ نہیں. وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. فیصلہ ہے اوپر کا نظام کا کہ اگر تو کافروں والی زندگی کو اختیار کرے گا تو میرا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ ہے کہ میں ایسی جماعت کو, ایسے لوگوں کو, ایسی امتوں کو, اپنی تاریخ کو توڑ پوری, ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں میں گزارتے ہیں, شکلیں ان کی بناتے ہیں, لباس ان کے پہنتے ہیں, رہن سہن ان کا اختیار کرتے ہیں, کھانے پینے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں, رہنے سہنے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں, تجارت زراعت حکومت ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. لیکن پوری تاریخ انسانی کو دیکھو, جب بھی یہ حرکت کی ہے میں نے ان کو کافروں کے حوالے کر دیا ہے. تو جاسو خلاوت دیا وہ کام آباد میں کھلا, وہ ان کے گھروں میں ڈوب گئے, ان کو ذلیل و خوار کیا, ان کی لوٹ مار کی, ان کی پٹائی کی. لیکن یہ میں کراتا ہوں, لیکن ان کی کیا وجہ ہے کفار کی؟ یہ تو میں کراتا ہوں. جب تم مسلمان ہو کر, میرے ہو کر غیروں کی گود میں بیٹھو گے تو یہ سزا دے گی تمہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی حضور ایک مثال بتا دیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے جن کی زندگی اختیار کی ہے اب انہیں کے ساتھ جاؤ.
دنیا میں کافروں والی زندگی اختیار کی ہے. کلمہ ہمارا پڑھتے تھے لیکن زندگی تمہاری ان کی تھی، لہذا ان کے ساتھ جاؤ. بس مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہوگا قیامت میں کہ مسلمان کلمہ توحید کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے گا، کافر نکلے گا نہیں. مگر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شیطان کو اس دل میں لگا دے کہ ٹھیک ہے تو میں کسی وقت تو نکل جاؤں گا، تو جہنم میں جب ایک دفعہ جائے گا تو وہ ہزاروں سال کا ہی جائے گا، ایک دن ایک تھوڑی جائے گا. حضرت رابعہ بصری کہا کرتے تھے کہ شیطان جب تجھے کہے تو چراغ جلا کر اس کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھ لیں کتنی دیر تک تو صبر کر سکتا ہے. تو ایک لمحے کی صبر نہیں کر سکتا، وہاں اتنی بڑی آگ میں کیسے صبر کرے گا؟ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے تاکہ ہم کسی غفلت میں نہ رہیں. فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے ایک طبقے کا جھگڑا ہوگا فرشتوں سے. میری امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم نبی امی کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ حکم یہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقدمہ پھر میرے پاس آ جائے گا. میں فرشتوں سے کہوں گا کہ جب میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کیوں لے جا رہے ہو وہاں؟ میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو جہنم میں گھسیٹ کے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، زندگی ان کی گزارتے تھی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایک لفظ میں سارا فیصلہ بتا دیتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہ زندگی گزارے گا وہ ان میں ہی اٹھایا جائے گا، وہ میری امت میں سے اٹھایا جا سکتا. تو حیات مسلمہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان اللہ کا بن کر زندگی گزاری ہے، دل بھی صرف اللہ کا ہو اور جسم بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہر عمل کو نکالے. اب یہاں جو ہے، یہاں مصیبت کیا آئی ہوئی ہے؟ کہتے یہ رواج یہ ہے، فیشن یہ ہے. ارے فیشن کو نہیں دیکھتے، رواج کو نہیں دیکھتے، خواہش کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے ہیں. کافر فیشن رواج کو دیکھتا ہے، اپنے خواہشات کو دیکھتا ہے. مسلمان وہ ہے جو فیشن کو بھی نہیں دیکھتا، رواج کو بھی نہیں دیکھتا، مزاج کو بھی نہیں دیکھتا، خواہش کو بھی دیکھتا، وہ حکم الہی کو دیکھتا ہے کہ حکم الہی کیا ہے. بس کافرانہ زندگی میں موج ہے، آزادی ہے، جو مرضی ہے کھا لو، جو مرضی ہے پہن لو، جو مرضی ہے لوٹ لو، جو بدماشی کرنا ہے کر لو، اس میں چھٹی ملی ہوئی ہے. اور حیات مسلم کیا ہے؟ اس کے اندر پابندی ہے، سب چیز کرے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، لباس بھی پہنے گا، اور تجارت بھی کرے گا، زراعت بھی کرے گا، حکومت بھی کرے گا، لیکن سارے احکام کے دائرے کے اندر کرے گا. شادی وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تجارت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، زراعت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، حکومت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مسلمان ہر چیز میں حکم الہی کو سامنے رکھ کر چلتا ہے.
کافر اپنی خواہشات، اپنے رواج، اپنے فیشن کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے. یہ مسلمان جو آج کل مسائل اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے اس نظام کے مطابق ہے جو اس سے مخلوق رکھا ہے. اللہ نے ایک تیسری بات اتارا ہے، اللہ نے دو نظام بنائے ہیں. ایک نظام آخرت اطمینان ہے، خیریت اور راحت کا نظام ہے. ایک دماغ پریشانی، مصیبت، مسائل اور مشکلات کا نظام ہے. یہ دونوں نظام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. اور اس کو بڑے مختصر انداز میں بیان کیا ہے. اگر انسان میرے بن کر چلی، اور میرے بننے میں بتایا کیا ہے، دل بھی میرا ہو، دل بھی ان کا میرا ہو جائے اور جسم بھی میرے احکام کے مطابق ہو، تو میرے بننے تک تو ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی، اس کے بعد ساری راحتوں کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. اپنوں کے لیے یہ نظام بنایا ہے. قبر میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور حشر میں اس کے لیے میں نے محلات تیار کیے ہیں سونے چاندی کی. جو میرا مہمان خانہ ہے، جب وہ میرا ہے تو میں اس کے لیے ساری چیز کرتا ہوں. اور جو انسان میرا بن کر نہیں چلتا، ادھر ادھر بھاگتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں وسائل کے، مال کے دروازے کھول دیتا ہوں اور کہتا ہوں لے جتنا مال لے اور جتنا وسائل لے، جتنی چیزیں لینا چاہے میرے علاوہ لے. بنا اپنی زندگی کو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بنتی ہے تیری. جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، جتنے مال بڑھتے جاتے ہیں، جتنی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، انسان اس کو بڑھاتا ہے کس لیے کہ یہ کسر رہ گئی ہے، یہ اگر مل جائے گا تو میں بڑی اطمینان سے رہوں گا. وہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جس کے حق پر ہاتھ رکھو، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، غیر مسلم ملکوں میں جا کے رکھو، کہیں رکھو، جس میں ہاتھ رکھو وہ کہتے ہیں جتنی پریشانی ہمیں ہے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. بتایا ہٹانا علیہ ابواب کل شیء، میرے سے ہٹ کر جن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے میں اس سے روکتا نہیں، سب چیز اس کے منہ میں لے کر پہنچتا ہوں. لے کیا لیتا ہے. حتیٰ کہ یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اگر یہ ساری انسانیت کافر نہ بن جاتی، یہ خطرہ نہ ہوتا، تو ان کے لیے میں یہی سونے چاندی کے مکان بنا دیتا. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتا سقف فضة ومعارج عليها يظهرون. ان کافروں کا حق تھا، جب دنیا کی آخرت میں یہ مار کھائیں گے تو دنیا میں ان کے لیے سازہ ہے. لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ ان کو سونے چاندی کے مکانات اور جن میں زہزہ دیکھ کر سارے انسان ہی کافر نہ بن جائے، اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں دیا. اس سے پوری تاریخ انسانیت میں کافروں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، چیزیں بھی زیادہ ہیں، اور مسائل بھی زیادہ ہیں، مشکلات بھی زیادہ ہیں، آفات بھی زیادہ ہیں.
میں نے عرض کیا ہے کہ نظام عافیت اپنوں کے لیے ہے، جو اللہ کے بن جاتے ہیں ان کو عافیت مل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل پر کیونکہ یہ دور کئی دفعہ آئے ہیں، جب اللہ کے بن گئے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا، جب اللہ کے نہیں بنے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا۔ جب اللہ کے بن گئے تو ملک مصر سارا ان کے حوالے، ملک شام ان کے حوالے، سارا علاقہ ان کے حوالے۔ اب ان کو پھر وہی شوق ہوا جو ہمیں شوق لگا ہوا ہے کہ اپنی زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں کی اور کافروں کی زندگی اپنائی، تو پھر ان کے پر وہ حال آیا جو آپ سب کے سامنے ہے کہ بچے ذبح ہوتے تھے، ان کے بچے گھر لے کر ان کے اوپر گلے پہ چھری چلائی جاتی تھی، ان کے ساتھ اتنے، اور یہ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک دو بچے کا مسئلہ نہیں تھا، ہزاروں بچوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اب جیسے ہم اس دور میں مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی ہڑتالیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، انہوں نے بھی پورا زور لگایا اپنی طرف سے، لیکن بندہ کچھ نہیں تھا، جتنا کرتے تھے اور مار کھاتے تھے۔ جب یہ مصیبت کے انتہا پہنچ گئے تو کسی رونے والے نے رو کر اللہ سے کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی کہ زندگی گزارنے میں اللہ کا بن کر چل، اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی، انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ زندگی بدلے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب کسی قوم پر مصیبت، آفات، پریشانیاں آ رہی ہوں تو جب تک کہ وہ زندگی نہیں ہوتے وہ جا نہیں سکتی پریشانیاں ہوا۔ تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرعون تو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، ہم مانتے تو ہیں، تو اللہ سے کہو کہ اس کی گردن پکڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ پیغام میں کیا بات ہے کہ ایمان لانا، کتاب کو ماننا یہ نہیں ہے، زندگی بدلو، تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تم میرے بن جاؤ، اس کے بعد دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب یا تو ان کے اوپر مشقتیں یا مصیبتیں زیادہ تھیں یا ہم سے زیادہ عقل والے تھے، ہم تو بدلنے کو تیار نہیں، انہوں نے اپنی زندگی فوراً بدل دی۔ اپنی زندگی کا پورا نظام بدل دیا۔
اور اللہ کا پیغام آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی جماعت کو کہو کہ مسجدوں میں، وہی اپنے اس میں گھروں میں مسجدیں بنا بنا کر نماز وغیرہ کرتے رہیں. فرعون سے میں نمٹتا ہوں. جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں مشکل یہ آ رہی ہے کہ ہم اللہ سے کارروائی کرانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ کارروائی اللہ جب کرتے ہیں جب اللہ بن جائے آدمی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کافروں سے جہاد کرنا اور یہ کرنا اس سے ہوتا ہے. نہیں، اللہ کے کارروائی کے بہت طریقے ہیں. نوح علیہ السلام نے جہاد کیا، ہود علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، صالح علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے جہاد کیا ہے. کفار تہس تہس ہو گئے اللہ کی کارروائی سے. اس سے صحابہ کرام کیونکہ حقیقت حال سے واقف تھے، تو جب کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا تو کیا کہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ہم جس کے نمائندے ہیں اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا. اس کے ساتھ اگر تم لڑ سکتے ہو تو لڑ لو، اللہ کے ساتھ کون لڑے؟ ہم لوگ کس کس کے خود جاتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، کیا کر دیں، کچھ بھی نہیں کر دیں گے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے تلاش کر کے دیکھو، پوری تاریخ انسانیت میں کفر نے انسان سے کبھی مار نہیں کھائی، ہمیشہ اللہ کی مار سے مار کھائی ہے. وہ تو بڑے اور تمہارے ساتھ بڑھاؤ، وہ تو اللہ کی کارروائی سے وہ مر چکے ہوتے تھے، اس کے اوپر آپ جا کر چڑھ جاتے تھے تو کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہو تو اللہ کارروائی کرتے. مگر اللہ کی کارروائی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا بن جائے تو اللہ کارروائی کرتے ہیں. تو جب وہ اللہ کے بن گئے، اللہ نے کارروائی شروع کی. پہلے قحط آ گیا، قحط آ گیا، پیداوار ختم ہونے لگی. پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مسلسل ان کی گرفت کی. جب پھنس جاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب کو کہو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم چھٹی دے دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، مصیبت ٹل جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اے جادوگر، اس دفعہ جادو چل گیا ہے، ہر دفعہ تھوڑی چلے گا. اور موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ جادو کی بات نہیں ہے، جادو کی بات نہیں ہے، اوپر کی طاقت کام کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کارروائی کی. پھر یہاں تک کارروائی کی کہ جب اس نے پیچھا کیا تو سمندر نے اس کو غرق کر دیا. اللہ کے بننے تک تو دقت تھی، اللہ کے بننے کے بعد معاملہ بالکل آسان تھا. اب نکل گئے آگے، صحرائے سینا نہ خدا، نہ پانی نہ کھانا. تو کہنے لگے کہ وہاں سے تو بچائے ہیں فرعون سے، اب تو پیاسے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں. اوپر سے پیغام آیا کہ تم میرے بن گئے ہو، ساری چیز کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے، میں پلاؤں گا بھی کھلاؤں گا بھی.
اور تم اس میدان میں رہو گے تو اس میں میں سائے کا انتظام ہی کروں گا. دن کو بادل چھا جاتے تھے، رات کو ایک طرف ہو جاتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اپنوں کے لیے، اور ایک نظام بنایا ہے جو اس کے نہیں بنتے. جو اس کے بن جاتے ہیں ان کے لیے نظام کیا بنا ہے کہ عافیت ہی عافیت، دنیا میں بھی عافیت، قبر میں بھی عافیت، حشر میں بھی عافیت. جو اس کے نہیں بنتے یہاں پر بھی مصیبت، قبر میں مصیبت، آخرت میں مصیبت. اور پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بننے کے لیے دل بھی اس کو دینا پڑتا ہے، جسم بھی سارا اس کو دینا پڑتا ہے. اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہے. چوتھی بات، اللہ رب العزت بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جا کر جس غرض سے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو بھول جاتا ہے. یہاں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ شیطان کی طرح حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے یا انسان بن کر حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اس کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، یہ بھول جاتا ہے. اس لیے میں نے تبلیغ اور دعوت کا نظام قائم کیا کہ کل کو یہ آ کر نہ کہے کہ اے آقا میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد تو دلا دیتا. تو یہ تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے؟ بھولے بھٹکے انسان کو مصیبت کے نظام سے نکلنے کا راستہ بتانے کا طریقہ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اس نظام کو ہر زمانے میں قائم رکھا. جنہوں نے نبی کی زندگی اپنا لی اور اللہ کا بن گئے، ان کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جنہوں نے نہیں بنائی ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی اور شرط نہیں ہے، صرف اللہ کا بننا شرط ہے. اللہ کا بن جائے تو دنیا میں بھی موج، قبر میں موج، آخرت میں بھی موج. اور اللہ کا بننے کے لیے زندگی میں پورا انقلاب لانا پڑتا ہے. دل بھی اللہ کا بن جائے، جسم بھی اللہ کے احکامات سے بھرپور ہو، پھر ہر چیز کا آخرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ تبلیغ و دعوت کا انبیاء علیہ السلام کے حوالے کیا اللہ نے، اور یہ پوری مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا. اس لیے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے دو کام تھے، انسانوں کو وہ راستہ بتانا کہ جس سے انسان میرے بن جائے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو میرا بنائے. اس سے فرمایا وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے.
یہدون بامرنا، وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق کہ کس طرح سے اللہ کے بن جائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے پہلے کر دیا ہے، اور کہا کہ اپنے آپ کو کیسے بنائے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو نمازوں سے، عبادات سے، معاملات کے صحت سے، خیر خیرات سے اس طرح سے آباد کرے کہ کوئی چیز میرے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے. جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے دونوں چیزوں کی، اپنے آپ کا راستہ عبدیت سے قائم کرے اور انسانوں کا راستہ دعوت سے قائم کرے، یہی چیز اس امت کے حوالے کی گئی تھی. یہ امت عام امت نہیں ہے، یہ امت جس طرح سے مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا، اسی طرح سے اس امت کو بھی اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے انبیاء کا نائب بن کر. یہ امت اپنے دور اول میں 100% اپنے اس مقام، امتیاز اور اعزاز سے واقف تھی. اس سے کیا کہتے تھی؟ یہ امت اپنے دور اول میں کیا کہتے تھی؟ دکان چھوڑ سکتے ہیں، زمین چھوڑ سکتے ہیں، اولاد بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں، مدینے کو چھوڑ سکتے ہیں، مکے کو چھوڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کام کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کام کے چھوڑنے کے بعد ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے اس مقام سے اتنے واقف تھی، مرنا جینا اس کے لیے تھا. ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری دعوت اللہ کی ہماری ہے اس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے. جا رہے ہیں، رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، لیکن ذمہ داری کو کسی کے وقت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ان کا مرنا جینا، رہنا سہنا سارا اس عظیم منصب اور مقام کے لیے تھا. اللہ کی نمائندگی کا جو مقام ہے، ایک ہے بندگی، ایک ہے نمائندگی. یہ نمائندگی کا مقام یا انبیاء کو حاصل تھا یا اس امت کو حاصل ہے. اور یہ وعدہ خوب سمجھ جیسے سے ہے، یہ وعدہ کہ یہ امت سب سے اوپر رہے گی، یہ وعدہ بندگی پر نہیں ہے، نمائندگی پر ہے. اگر یہ امت، آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو نبیوں کے بعد میں نے لگائی ہے، تو ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے. ان کو کفار کو غالب ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ دعوت اللہ کے اوپر ہے. یہ عبادت کا وعدہ نہیں ہے، عبدیت کا وعدہ نہیں ہے. عبدیت کا وعدہ جنت کا ہے. تو جب تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، یہ سارے سے اوپر سے کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا.
کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی، سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی، جب تک یہ امت اپنے کام پر رہی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس تھیں کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کو بنا کر رکھتی تھی، ساری زندگی اللہ سے اس کے مطابق۔ شیطان نے چکر میں ڈال رکھا ہے، اس وقت ہم شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں تو کافروں والی زندگی گزار، شکل بھی ویسے بنا، لباس بھی ویسے پہن، طریقے بھی ان کے اختیار کر، وہاں جب جائے گا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے بتا دیے۔ یہاں ذلت کی زندگی، آخرت میں عذاب کی زندگی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نیت کو عمل سے پہلے رکھا ہے، اور سچی نیت کرنے والوں کے لیے عمل سے پہلے اوپر کا نظام متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل کا وقت جب آئے گا نیت تو کر لیں، اس مجمع میں جس کو حق سمجھ میں آ گیا ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے، ان سے درخواست کر رہا ہوں پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اس ذمہ داری پر جو انبیاء کی نیابت میں ہمیں دی گئی ہے، پورے انسانوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہے یا نہیں ہے؟ دوسری نیت، یہ ذمہ داری امت کے افراد کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری امت کی طرف ہے۔ اس لیے دوسری نیت بھی یہ بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری امت کو دوبارہ اس منصب اور مقام پر لائیں گے اور صاحب دعوت بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تیسری نیت یہ ذرا مشکل ہے، یہ دونوں نیت دوسروں کے متعلق تھی، یہ اپنے متعلق ہے۔ تیسری نیت کیا ہے؟ تیسری نیت یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے اب ہم اس محنت کو جو اللہ نے اپنی نمائندگی کی دی ہے، اس کو سب سے اوپر رکھیں گے، اپنی ساری چیزوں کو اس کے نیچے رکھیں گے۔ یہ محنت نہیں ٹوٹنے پائے گی، ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیں گے، وطن چھوڑیں گے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کریں گے، دکانوں کو چھوڑیں گے، لیکن وہ ذمہ داری جو اپنا اللہ نے ہمیں اپنی نمائندگی کی دی ہے، اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جب تک کہ اس کو سب سے اوپر نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں بھی آدھا اور میرا کام بھی آدھا، اس وجہ سے اگر تو اوپر رکھ کے چلے گا تو میرے لیے قابل قبول ہے، اور تجھ سے میں کام لوں گا، وگرنہ تیرے سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اور چونکہ مقصد اس کا کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے نظام کا مقصد کیا ہے؟ کافر اسلام میں آ جائے اور
مسلمان جنہوں نے کافروں کی زندگی اختیار کی ہے وہ دوبارہ اسلامی زندگی کو اپنا لے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ان کو کافروں کی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مبارک زندگی کو تلاش کر کے اسی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے تو جلدی جلدی کر رہا ہے، ہم کافروں کی زندگی چھوڑ دیں، کافروں کی زندگی چھوڑ دیں اور اپنے نبی اور اپنے صحابہ کی زندگی پر آ جائیں۔ جب اس کی بات آتی ہے تو وہاں دل کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کافروں کی زندگی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، یہ امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے اور ساری امت جو ہے کافرانہ زندگی سے نکل کر دوبارہ اسلام کی زندگی پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف نماز ہونے پر راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں پوری زندگی کا ہر شعبہ، تیرا سر کیسا ہو، تیرا لباس کیسا ہو، تیرا رہنا سہنا کیسا ہو، تیری شادی بیاہ کیسا ہو، تیری تجارت کیسی ہو، زراعت کیسی ہو، سارے شعبوں کو حکم کے مطابق بنانے کا حکم ہے۔ کوئی توبہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے نہیں؟ جو غیر مسلموں کی زندگی ہے اس سے توبہ کرنے کا ارادہ کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کر کے ہر چیز میں اس کو اختیار کرنے کا ارادہ کرو۔ اب زندگی بھی نبی کی آ جائے اور محنت بھی انبیاء کی نیابت کی آ جائے۔ اگر صحابہ کرام سے آپ پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ طریقہ وہ ہے جو ہم نے اختیار کیا، ہم نے اپنے آپ کو نبی کی محنت کی مشین میں ڈال دیا، محنت بھی آتی چلی گئی، زندگی میں بدلتی چلی گئی۔ تم بھی اپنے آپ کو اگر اس میں ڈال دو گے دونوں چیزیں تمہیں آ جائیں گی، نبی کی محنت بھی آ جائے گی جو تمہاری ذمہ داری ہے، اور نبی والی مبارک زندگی بھی تمہارے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس محنت میں تمہیں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو جان میں ڈالا ہے۔ آپ پوچھیں گے کتنے عرصے کے لیے، وہ کہیں گے جب تک کہ دونوں چیزیں آنا جائیں گھر نہ جانا۔ اب ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعوت دیں تو یہ 3 دن جاتے ہوئے روتے ہیں، اگر یہ کہیں کہ تم نہیں جاؤ گے جب تک کہ بدل نہ جاؤ تو یہ کیا ہے؟ کچھ کا ہاتھ جہاں فیل ہو جائے گا، کچھ جاتے جاتے مر جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی کام سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ یا تو ہمارا مرنا جینا اس کے لیے تھا، یا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ اس لیے کام سے دوبارہ مناسبت کے لیے پوری عمر میں سے 3 چلے جہاں لگا دو، ہر سال چلے سے اس کو تازہ رکھو، ہر مہینے میں 3 دن لگا کر کام سے مناسبت کو قائم رکھو، اپنے مقام پر شب جمعہ وغیرہ ہو اس میں شریک ہو کر یہ کام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ کام نہیں ہے۔ کام تو کیا ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ ساری زندگی اس کام کے لیے تھی اور مرنا جینا اس کے لیے تھا۔ اللہ ہمارا مرنا جینا بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس مجمع میں جن لوگوں نے 3 چلے لگا لیے ہیں، اس کے بعد 2-3 سال اپنے ملک میں کام کر لیا ہے اور پابندی سے کام کرتے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا یہ توفیق ہے تو ضائع نہ کریں، ان سے درخواست یہ ہے کہ سال 7 مہینے کے لیے
حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کر دیں. پکڑ دھکڑ نہیں ہے, شوق سے اپنے آپ کو کھڑا کر دیں. فرمایا اس کے لیے پر جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے رکے نہیں. اللہ گردن میں رسی ڈال کر نہیں کھینچتا, دل میں حق ڈالتا ہے. جن کے دل میں حق ڈال دیا ہے وہ حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں, اور اس ارادے سے پیش کریں کہ اپنے آپ اللہ کے نمائندہ بن کر پوری انسانیت کو اللہ کا بنانے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہم کریں گے. تو اس کے لیے فرما دیں حوصلہ اس کا, فرمائے اس کے لیے. ہاں بھائی, وہ ساتھی بولے